अच्छा, मैंने आप लोग को म्यूट कर दिया है और जब मैं इंटरेक्शन के लिए इंटरेक्शन शुरू करूँगा तो मैं फिर अनम्यूट कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैं तकरीबन कोई पिछले 7 सालों से एजुकेशन में कोशिशें कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा हम एजुकेशन मॉडल बनाएं जिसकी एक्सेप्शन जो है वो वाइडली, जो बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट किया जाए। और ये उस वक्त मुमकिन है, इसकी एक्सेप्शन उस वक्त मुमकिन है जब एजुकेशन मॉडल के अंदर जो सिफात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो सिफात सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को जब लगेगा कि वो सिफात उनके लिए सूदमंद है। चुनाचा पहले मरहले में जब मैंने इसको शुरू किया था, प्लान किया था, तो उसका रीज़न ये हुआ था कि मैं अपने बच्चों को मेरे माशाल्लाह आई एम अ फादर ऑफ 5 डॉटर्स एंड अ सन, तो 6 बच्चे। अभी बीच में 3 साल पहले मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, तो अभी 4 बेटियां और 1 बेटा है। तो ये बच्चे जब छोटे थे तो इन बच्चों के लिए 7 साल 8 साल पहले जब बच्चों का तालीमी सिलसिला शुरू हुआ तो उनके लिए मैं परेशान था। बड़ी बेटी का सिलसिला 9 साल पहले शुरू हुआ तालीम का। उसको पहले मैंने 1.5 साल किसी और इदारे में पढ़ाया, वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते रहे। मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे इश्यूज आ रहे थे, मुझे एकेडमिकली इश्यूज आ रहे थे। तो फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं इसको खुद से ही कुछ डिज़ाइन करूँ। जब मैंने उसको डिज़ाइन किया तो ये एक मेरे जहन में खाका ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करूँ जिसमें मदरसे और स्कूल की तफरीक ना हो, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ें जो मुझे बच्चों के अंदर एकेडमिकली चाहिए, असली तालीम के एतबार से, वो भी मैं देता रहूँ, और वो चीज़ें, वो खुसूसियात जो मदरसे में होती हैं, वो भी मैं उनको देता रहूँ, ताकि मुझे ऐसा ना हो, मतलब ये तकसीम बच्चों के जहन में भी ना हो कि पहले हमें सुबह स्कूल जाना है, दोपहर में मदरसे जाना है, और ये नफ्सियाती तौर पर एक तकसीम बनती चली जाती है और दिमाग में बच्चों के अंदर कॉग्निटिवली एक एक तकसीम खड़ी हो जाती है कि मदरसा और स्कूल, जो चीज़ स्कूल में है वो चीज़ मदरसे में नहीं है, और जो चीज़ मदरसे में वो स्कूल में नहीं है। और कहीं ना कहीं जब वो आगे जाएंगे, आगे जाके उनके अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि स्कूल और मदरसे का कंपैरिजन भी शुरू करेंगे। मेरे जहन में एक चीज़ ये आई कि मैं इनको कम से कम, जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते, मैं उनको इस तकसीम से दूर रखूं, और वो तमाम चीज़ें जो 18 साल की उम्र तक इनको हदीस, फ़िक़्ह और इनको जो है सीरत और इनको हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें इनको मिलती रहें स्कूलिंग के साथ। दूसरे नंबर पे जब स्कूलिंग जो हो, स्कूलिंग भी ऐसी हो जिसके अंदर स्कूलिंग से सब्जेक्ट्स में, टीचिंग मेथड्स में, कंटेंट में, बुक्स में, एनवायरनमेंट में, वो तमाम चीज़ें नज़र आएँ जिसमें बच्चों को समझ में आना चाहिए ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए बनाया है, यानी ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए बनाया है। ऐसा स्कूलिंग सिस्टम, एनवायरनमेंट, कंटेंट, सब्जेक्ट, बुक्स, टीचर्स, क्लासरूम स्ट्रैटेजीज, और वो तमाम कंडक्ट जो स्कूलिंग के नाम पर कराए जाते हैं, असेंबली से लेकर और डिपार्चर तक, वो तमाम, जब बच्चे आए उनके अराइवल से डिपार्चर तक, वो सब कुछ स्कूल के अंदर, बच्चे उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो कि इसमें कोई चीज़ इस्लामिक है, कोई चीज़ अन इस्लामिक है, ये सब ना। मैं ये नहीं कह सकता कि जो चीज़ अभी मेरे जहन में थी वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है, ये वही डायरेक्शन है जिसकी तरफ मैंने सफ़र शुरू किया था, और अल्लाह ताला के फजल से, करम से, एहसान से, अल्लाह ताला की बिला इस्तेकाक नवाजिशों से कोई डिस्ट्रैक्शन अभी इन 7-8 सालों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिली, और अल्लाह ताला ने बहुत मदद फरमाई, बहुत एहसान फरमाया। 2013 में मैंने इसको प्लान किया था, 14 में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, 14 की मार्च में हमने 14 बच्चों के साथ इसको शुरू किया था, और अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त मेरे पास 400 बच्चे हैं ऑलमोस्ट। ये 400 बच्चों का होना कोई इस बात की दलील नहीं है ये मॉडल कामयाब हो गया, लेकिन उन 400 बच्चों के अंदर जो चेंज मैं देखना चाहता था, उनको जिस तरीके से आइडियोलॉजिकली उनको अलाइन रखना चाहता था,
جو خصوصیات ان کے اندر دیکھنا چاہتا تھا وہ تمام چیزیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخوبی نظر آتی ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی جی آج کل جو سوسائٹی جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ تو اسلامک انوائرمنٹ بھی بچوں کو دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلش لینگویج پہ بھی ان کا کافی ایمفسائز ہوتا ہے کہ آپ کے ہمارے بچوں کو انگلش بھی آنی چاہیے. How children learn? Children learn when they listen. They learn best when they listen. تو سب سے پہلی خوبی جو بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے ایک اپنے اسکول میں، جو اسکول انشاءاللہ فیصل آباد میں قائم کرنا ہے آپ لوگوں کو، اس اسکول میں موجود تمام بچے، 10 بچے ہوں، 50 بچے ہوں، 100 بچے ہوں، 400 بچے ہوں، ان 400 کے 400 بچوں کے اندر جو سب سے پہلے خوبی دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے، جو پیدا کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ان بچوں کو سننے والا بنانا ہے. اگر وہ بچے سننے والے ہوں گے تو وہ بچے سیکھنے والے ہوں گے، وہ بچے سمجھنے والے ہوں گے، وہ بچے کرنے والے ہوں گے، وہ بچے کر کے دکھانے والے ہوں گے، وہ بچے اپنا لوہا منوانے والے ہوں گے. اگر وہ بچے سننے والے ہیں، اور اگر وہ بچے سننے والے نہیں ہیں تو کمپلینز آئیں گی کہ ہمارا بچہ فلانا چیز نہیں سمجھتا، ہمارا بچہ نہیں سمجھ رہا، ہمارے بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے کے بچے ہیں ان کے اندر لسننگ ایبلٹیز نہیں، اور لسننگ ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایکسرسائز کے ذریعے سے شروع کرائی جائیں گی. یعنی جب آپ ایکسرسائز کروائیں گے، ایکٹیو لسننگ کی پوری باقاعدہ ایکسرسائز ہے جو کہ ایکسرسائز کرانے سے سمجھ میں آئے گی. جب آپ وہ ایکسرسائز کرائیں گے تو قرآن کریم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول. مولانا عادل صاحب بتائیے گا، یہی آیت ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں اتباع کب آ رہی ہے؟ پہلے دوسرے نمبر پہ، سیکنڈ نمبر پہ. پہلے نمبر پہ کیا استماع ہے. پہلے استماع ہے. اچھا استماع. اچھا استماع میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ الذین یسمعون القول اور یستمعون القول میں کیا فرق ہے؟ جی یسمع کے مطلب ہے کہ سننا، اور یستمعون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صرف کان ہی سننے، پورا جسم آپ کا سننے کے لیے تیار ہے، پوری توجہ اور پورے غور سے بات کو سننا. ٹھیک ہے. یہ جو یستمعون ہے نا، اس کو ایجوکیشنل پیڈاگوجی میں، اس کو ایجوکیشنل ورلڈ میں، تعلیمی اصطلاح میں ایکٹیو لسننگ کہتے ہیں. اور ایکٹیو لسننگ کی ایکسرسائزز ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ ایسا نہیں بناتے کہ بچہ ہمیں سن رہا ہو اور ہم بچے کو سنانا شروع ہو جاتے. تو ہوتا کیا ہے، بچے کے کان تک تو بات جاتی ہے لیکن کان سے ٹکرا کے وہ بات گر جاتی ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ نے ایک بات کہی تھی اس کو، اب اس کو ویسے کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ کیا جو اس کے دل میں آنا تھا. ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ بچہ ہماری مانتا نہیں ہے، حالانکہ جملہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بچہ ہماری سنتا نہیں ہے. اب اگر ہم اس موضوع پر رہیں کہ وہ بچہ ہماری سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، کسی کو سب کو چھوڑ دیں، میں اور آپ اپنی بات کریں. سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا ہم سب کی سنتے ہیں؟ کیا ہم ہر آواز سنتے ہیں؟ سب کی نہیں سنی جاتی. سب کی نہیں سنی جاتی، اور ہم سب کی نہیں سنتے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی سننے کے لیے ہم میلوں سفر کرنے کو تیار ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کی نہیں سننے کو تیار ہیں. یہ والی جو خوبی ہے نا کہ سنانے والا کیسا ہے، ایک بات یہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ سننے والا کیسا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ سنانے والا کیسا ہے. تو یہ خوبی ہاؤ چلڈرن لرن کے اندر، دے لرن بیسٹ when they listen. اب سننے کے لیے اگر مثال کے طور پر بچے نے اور دیکھیں
یعنی اس کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر ہم دل میں کسی کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ مجھے اس کی باتیں نہیں سننی، اگر میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اس کی باتیں نہیں سننی تو میں اس کو فون کر کے تھوڑی بتاؤں گا کہ مجھے آپ کی بات نہیں سننی، بس میں نہیں سنوں گا، میں نے عزم کر لیا کہ میں اس کی نہیں سنوں گا. تو خدا نہ خواستہ آپ کے اسکول میں ایسا نہ ہو کہ بچے کہیں یہ طے کر لیں اپنے اندر ہی اندر کہ ہمیں فلانا ٹیچر کی نہیں سننی. یہی ہوتا ہے، اسی لیے ریزلٹس اور پروگرس میں وہ نتیجہ ہم نہیں نکال پاتے جو ہمیں مطلوب ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سنانے والے کا مسئلہ ہوتا ہے، سننے والے کا زیادہ نہیں ہوتا، سنانے والے کا ہوتا ہے. بچے کہیں نہ کہیں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ جو محترمہ یا محترم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی شکل تو دیکھنی ہے کیونکہ مجبور ہیں، ہم کلاس روم سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن سنیں گے نہیں ان کی ہم. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. لہٰذا اس موقع پر میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. وہ پہلی بات یہ ہے، سنانے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی پڑھانے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ٹیچرز 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی معلم معلمہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کے طریقہ تدریس، جس کے حسن تدریس کی وجہ سے رکا ہوا بچہ چلنے لگتا ہے، اور ایک ٹیچر ایسا ہوتا ہے جس کے تدریس میں حسن نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو طریقہ تدریس نہ آنے کی وجہ سے چلتا ہوا بچہ رک جاتا ہے. اور ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ ہماری سوسائٹی کہتی ہے بچے قصوروار ہیں. حالانکہ اگر بچے اور ٹیچرز کی ایویلویشن صحیح کسی ادارے میں اگر ہو تو میں ایگزیکٹ پرسنٹیج نہیں بتا سکتا، لیکن میں اندازہ نکال سکتا ہوں کہ 40-50% ٹیچر قصوروار. لہٰذا اگر ہم اپنے ادارے میں اپنے ادارے کو کسی معیار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو میک شور کرنا پڑے گا کہ ہمارے ادارے میں بچے، جو موجود بچے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کو پسند کرنے والے ہوں، ان کی اور جب وہ پسند کریں گے تو ان کی سنیں گے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی سے نفرت بھی کرتا ہوں اور میں اس کی سننے کے لیے تڑپتا بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہوتا یہ ہے کہ جس کی ہم سننے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے دلی جذبات ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے ہمارے دل میں سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. بہرحال کافی وقت لے لیا میں نے اس لیسن پہ بات کرنے کے لیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بات واضح ہو گئی؟ آگے چلیں. بالکل واضح ہو گئی، بلکہ میں ایک منٹ لے کے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری کلاس 8th میں میتھس میں 100% مارکس آتے تھے. وہی کلاس 9th میں ٹیچر چینج ہو گیا. وہ جو 8th والا تھا سخت بھی تھا، لیکن اس کا وے آف ٹیچنگ اتنا اچھا تھا کہ ہم چاہتے کہ وہ کلاس میں آتا رہے. 9th میں جب آئے تو وہ میرا 33% میں مشکل سے آتا تھا، کیونکہ اس کا وے آف ایکسپریشن صحیح نہیں تھا. تو وہ بات مجھے، وہ ساری آپ نے جب بات کی تو وہ مجھے پکچر مائنڈ میں چل پڑی. اسی طرح ہمارے MBA میں رزاق داؤد 2 کنسیکٹیو لیکچرز لیتے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ٹائم کدھر چلا گیا، اتنا وہ ہم لوگ دونوں کانوں سے سن رہے ہوتے تھے. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ادارے میں ایسے ہوں جو بچے پیار کریں ان سے کہ ہم نے ان کا اٹینڈ کرنا، اور سب کا ہی اسی طرح. بالکل بالکل. اور جب ایسا ہوگا تو دیکھیں یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جس پر محنت کرنی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ سائنس کیا ہے؟ سائنس یہی سائنس ہے جس پر محنت کرنی ہے کسی بھی ادارے کو ایک سکسیسفل ماڈل بنانے کے لیے اور آپ کی سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے، they learn best when they read. They learn best when they read. When they read. بچوں کو سب سے زیادہ فوکس کریں کہ وہ جلد از جلد پڑھنے والے بن جائیں، ان کو پڑھنا آ جائے، ان کو ورڈ ڈیکوڈ کرنا آ جائے، ان کو ایکسپریشنز، اس کی تفہیم آ جائے، اس کو کمپریہنشن آ جائے.
اگر وہ بچے انگلش پڑھ رہے ہیں, انگلش ریڈنگ کر رہے ہیں, تو ان کو انگلش ریڈنگ آ جائے. اگر وہ اردو ریڈنگ کر رہے ہیں تو ان کو اردو ریڈنگ آ جائے. جتنی جلدی یہ ممکن ہوگا ان بچوں کے لیے دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ یعنی سیلریز لے رہے ہیں, جو دنیا میں ایسی کمپنیز موجود ہیں جو سب سے زیادہ سیلریز لے رہے ہیں, جس میں سی ای اوز, ان کمپنیز کے جو سی ای اوز سیلریز لے رہے ہیں, اس میں ایک صاحب ہیں, ان کی تنخواہ ہے مہینے کی 8.5 کروڑ روپے. ان کی تنخواہ ہے 8.5 کروڑ روپے. تو میں ایسے لوگوں کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں کہ وہ ایک اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ دے آر گیٹنگ, مطلب ہاؤ مچ دے آر گیٹنگ, تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ ایسے سی اوز, دوز ہو آر گیٹنگ مچ انف منی, اس کی ایک وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کا مطالعہ بہت ہوتا ہے, وہ پڑھتے بہت ہیں. ایوریج آن ایوریج ایک ہفتے میں 4 کتابیں ختم کرتے ہیں. تو عموماً ہمارے ہاں جو مزاج بنایا جاتا ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو ریڈنگ کا لو نہیں سکھایا جاتا, لو آف ریڈنگ نہیں سکھایا جاتا, بلکہ اتنی بے تکے طریقے سے ریڈنگ پڑھائی جاتی ہے, ریڈنگ کرائی جاتی ہے کہ بچے کو سب سے زیادہ جو کوفت ہو جاتی ہے وہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ بچہ جو اسکول میں جاتا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے وہ صرف ٹیکسٹ بک تو پڑھتا ہے, اپنی نصاب کی کتابیں پڑھتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو اور دیکھیں کہ وہ نصاب کے علاوہ بھی کتابیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, تو آپ کو نظر آئے گا وہ کتابیں نہیں پڑھتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کو ریڈنگ کی محبت سکھانے کے بجائے, ریڈر بنانے کے بجائے, اس بچے کو صرف نصاب کی کتاب سکھا دیا, اور اس کے پیچھے جو بنیاد بنائی وہ یہ بنیاد بنائی کہ تم اس چیپٹر کو ختم کرو تو تمہارے اتنے نمبر آئیں گے, تم اس کو ختم کرو تو اتنے نمبر آئیں گے. اور وہ یعنی جو بہت گریٹر چیز تھی وہ رہ گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ they learn best when they observe. وہ ان کا مشاہدہ جو وہ دیکھ رہے ہیں اور جو وہ سن رہے ہیں وہ دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے. ان کا مشاہدہ ان کے علم کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. گھر میں وہ, اسکول میں وہ پڑھتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے. آبزرویشن ان کی یہ ہے کہ ان کی کلاس کی ٹیچر ہی بہانے سے جھوٹ بولتی ہے. تو انوائرمنٹ میں پڑھایا کچھ جاتا ہے, دیکھتے وہ کچھ ہے. تو اگر اثر ہماری زندگی میں اس چیز کا ہوتا ہے جو ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہے, اگر ہمارا مشاہدہ ہمارے علم کے مطابق رکھتا ہو تو وہ علم بہت مضبوط ہوتا ہے. یہی تجربہ ہے. They learn best when they do. ان کو پریکٹس کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے. They learn best when they teach. ان کو, آپ سب سے پسندیدہ کھیل جو بچوں کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر. ان کو ٹیچر بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور ٹیچرز ایز ریسرچر, بیسٹ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ ڈسکشن ہے, پوسٹر پریزنٹیشن ہے, سیمینار ہے, ٹیم ورک ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے, ٹیچنگ ہے, اسٹوری ٹیلنگ ہے, فیلڈ ٹرپس ہیں. ٹھیک ہے, یہ لمبے موضوع ہیں, میں اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. انشاءاللہ اس پہ پھر جمعرات پہ بھی کچھ بات کروں گا میں, اور پھر اس کی اگلی سلائڈ بھی جمعرات کو ہی کراؤں گا, اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہ جمعرات کو اس پوری پریزنٹیشن کو میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. مجھے بتائیں کہ آج ابھی تک جو ہم نے جو ڈسکس کیا آج کے اس سیشن میں, اس میں تقریباً سارے پوائنٹس کلیئر ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا, میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, مطلب جیسا آپ نے بھی کہا تھا کہ امپاور ہم کریں گے, مطلب جتنے بھی جو ٹیچرس ہیں ان کو امپاور بھی کرنا مطلب چاہیے. اس میں مطلب کس طرح آپ امپاور کی بات کریں گے؟ جس طرح فار ایگزامپل آپ کے تو اسکول کے ایک رولس اینڈ ریگولیشنز ہوں گے,
ان رولز اینڈ ریگولیشنس کے ساتھ ہی یا پھر ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, مطلب ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوگا جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے. تو مطلب جب ہم امپاور کرتے ہیں تو امپاور میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اپنے طریقے کو بھی بیچ میں امپلیمنٹ کرے گا. تو مطلب یہاں پر ہمیں جو ہے وہ آپ کس طرح سے وہ اس کو, جس طرح آپ نے شروع میں مطلب کہا تھا کہ ہم امپاور ان کو کریں گے تو وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائیں گے. وہ تو اوبیسلی ایک مطلب رول بھی ہے کہ امپاورمنٹ سے وہ زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ ایک مطلب ایک ہی گول ہے اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے مطلب چلیں گے, اور آپ مطلب جو بھی رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں اسی کو ٹیچرس کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا, وہی چیزیں پڑھانی پڑیں گی جو کہ مطلب ایک اس میں ہے ہمارے کریکولم میں جو ہے. تو مطلب اس سے جو بیہیویئر ہے, بیہیویئر بھی مطلب ٹیچر کا چینج ہو سکتا ہے امپاور کرنے سے, یا پھر وہ جو ہے وہ اپنے اس سے ہٹ بھی سکتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح مطلب ایلیبوریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جب ہم کسی بچے کو گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہیں تو یا کسی پارک میں لے کے جاتے ہیں یا کسی آؤٹ سائڈ ڈائننگ کے لیے لے کے جاتے ہیں, کسی ریسٹورینٹ میں لے کے جاتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں بچے کے ساتھ, ہم کیا کرتے ہیں بچے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں بیٹا یہ باؤنڈری ہے, آپ نے اس جگہ سے باہر نہیں جانا. اچھا آپ نے وہ باؤنڈریز بتا دی ان کو کہ یہ باؤنڈریز ہیں, آپ نے میں آپ کو پیچھے سے آواز لگاؤں گی یا لگاؤں گا اگر آپ اس باؤنڈری سے باہر گئے. تو اچھا یہ آپ نے پہلے باؤنڈری بتا دی اس کو اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اب وہ جائے. امپاورڈ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی باؤنڈری کو کراس کریں گے, یعنی آپ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز کی یا آپ کی ایس او پیز کی جو باؤنڈریز ہوگی اس کو کراس کرنے, اس کو کبھی بھی کوئی کراس نہیں کرے گا, نہ کرنا چاہیے. اور آپ ان کو رولز اینڈ ریگولیشن بتائیں گے اور رولز اینڈ ریگولیشن بتانے کے بعد پھر امپاورڈ کریں گے. اور امپاورڈ ڈے 1 کو ہی نہیں کر دیا جائے گا, ڈے 1 سے ہی نہیں کیا جائے گا, بلکہ جب آپ ایک ٹریننگ کے ذریعے سے, سیشن کے ذریعے سے, ایک پورے پروسیس کے ذریعے سے جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اس چیز کے لیے کھڑے ہو گئے جس چیز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے, اور جب آپ کو اس کی کچھ علامات سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میرے ساتھ یہ جو محترم ہیں, یہ جو محترمہ ہیں, یہ انہی ویلیوز کے لیے کھڑے ہو گئے جن ویلیوز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے, تو پھر اب موقع ہے کہ ان کو امپاورڈ کیا جائے. امپاورڈ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امپاورڈ ہمیشہ لیڈرز کرتے ہیں تو مینیجرز نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. تو لیڈر کو یہ لیڈرشپ کوالٹی میں سے ہے کہ ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے کو امپاورڈ کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہر کام ہم نہیں کر سکتے. میچ کا آخری اوور ہو اور کیپٹن آف دا ٹیم وہ بالر نہ ہو, یا وہ بالر ہو اور اس کے اوورز ختم ہو چکے ہوں, تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو کسی کو امپاورڈ کرنا پڑے گا کہ جاؤ یہ آخری اوور پھینکو. تو لیکن وہ اپنی جو تجربہ ہے, اپنی جو باریکیاں ہیں, اس میچ کی جو چیزیں ہیں, سامنے والی ٹیم کی جو کمزوریاں ہیں, وہ ضرور اس سے شیئر کرے گا. ہر بال پہ بھی مشورہ کر سکتا ہے اور ہر بال پہ اس کو بتا سکتا ہے. تو امپاورڈ کرنے سے مراد بالکل آپ کنفیوز نہ ہوں کہ ان کو کھلے مہار چھوڑ دیا جائے گا کسی ٹیچر کو, اور وہ جو چاہیں کریں, ان کی کسی کنڈکٹ پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ہر وہ چیز جو نظریے کے خلاف ہو, ویلیوز کے خلاف ہو, آئیڈیالوجی کے خلاف ہو, اس پہ شوکاز نوٹس بھی ہونا چاہیے. اور ہم یہاں ہماری یہ پریکٹس بھی ہے. ایک اور مطلب کوشچن میرا ہے کہ یہ جس طرح یہ آپ نے KS1 کا بتایا, تو اس میں مطلب آپ نے جس طرح بتایا کہ مطلب مجھے اصل میں نا پوری طرح سے انڈرسٹینڈنگ اس کی نہیں ہوئی کہ اس میں جو قرآن کی اسٹڈی ہے بچے کی وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہوگی, جس طرح وہ جو بیسک تجوید کا جو ایک مطلب ہوتا ہے سیشن, مطلب اوبویسلی سارا جتنا بھی قرآن اس نے پڑھنا ہے تجوید سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک, وہ ساری اس میں انکلوڈڈ ہوگی. تبھی آپ مطلب کہہ رہے تھے نا کہ حفظ میں وہ جا سکتا ہے جب وہ KS1 مطلب کر لے گا.
تو اس میں یہ مطلب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے مطلب بہت اچھا پوائنٹ لگا تھا کہ بچے کو مطلب اگر اس طرح کی ایجوکیشن ہے جس میں بچے کو ہم مطلب یہ آج کل تو اس طرح چلتا ہے کہ جی صبح بچے اٹھتے ہیں اسکول چلے گئے, اسکول سے آ کے ابھی بچوں نے کھانا ہی کھایا ہوتا ہے تو قاری صاحب آ جاتے ہیں. قاری صاحب کا اپنا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے, ان کو مطلب ان کا اپنا ہی ایک سیٹ اپ ہے, وہ پڑھاتے ہیں تو پھر جی ان کے بچوں کے ٹیوٹر آ جاتے ہیں, بچے ان سے پڑھتے ہیں, تو ماں باپ کے پاس سے بچے ٹائم ہی ان کو نہیں مل پاتا بالکل. تو اس میں یہ چیز ہے کہ مطلب اگر یہ KS1 جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں قرآن کی اسٹڈی بھی بچے کی انکلوڈیڈ ہے, تو مطلب اس پہ آپ کچھ بتائیں. دیکھیں اس میں نے آپ سے کہا کہ KS1 5 سال کی پلاننگ ہے. اس 5 سال میں آپ کو اگر اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے تو آپ بچے کو KS1 کو مکمل کرائے بغیر حفظ کے لیے اسکولنگ کا بریک نہ لیں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب بچہ حفظ میں جائے گا تو حفظ کے لیے میں نے آپ سے کہا آپ 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ لیں. تو اگر 3 سال میں بچے کو حفظ کروانا ہے تو ڈیفینیٹلی حفظ کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. مثال کے طور پر اس کا نورانی قاعدہ ختم ہو چکا ہو, اس کو ناظرہ پڑھنا آتا ہو, اس کو مطالعہ نکالنا آتا ہو, اس کا قرآن تجوید کے ساتھ ہو. یہ جو بیسک پری ریکوزٹس آف حفظ القرآن ہیں یہ آپ کو KS1 میں مکمل کرانے ہیں. اچھا KS1 میں جو آپ کو مکمل کرانا ہے اس کے لیے پھر وہی بات ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے انہی ٹائم ٹیبل میں جو بچے کے لیے اسکولنگ آورز میں بنے گا اسی اسکولنگ آورز میں اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنے گا. نرسری میں بچہ نورانی قاعدہ شروع کرے گا اور وہ کنڈر گارڈن کے اینڈ پر یعنی 2 سال کے اندر کم سے کم 14 تختیاں بچہ نورانی قاعدہ کی ختم کرے گا. گریڈ 1 میں بچہ اما پارہ شروع کرے گا اور گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 2 کے اختتام تک وہ بچہ 2 پارہ ناظرہ کے اس طرح سے ختم کرے گا جس طریقے سے اس کو ناظرہ مکمل آ جائے, وہ ناظرہ خود سے پڑھنا شروع ہو جائے, مطالعہ نکالنا شروع ہو جائے, تاکہ جب اس کو حفظ کا سبق ملنا شروع ہو تو وہ حفظ کے سبق کو یاد کر کے سنانے والا روانی کے ساتھ. اور یہ ممکن ہے, ہم یہاں کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا, میں ایک ایکسپیرینس ہی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ دے لرن بیسٹ وین دے ریڈ, کہ نصابی جو کتابیں ہیں وہ تو بچہ پڑھ لیتا ہے کسی پریشر کی وجہ سے, اور میں بھی ان میں سے ایک تھا کہ مدرسے میں بھی جو نصابی ہماری تھیں اس کو تو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لیا, اور اس میں پریشر بھی ہوتا ہے کہ اگلے دن سبق سنانا ہے یا پھر ایگزامز کے لیے, جب ایگزامز قریب آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم رات کو 2 بلکہ ایک رات تو ایسی تھی جس میں ہمارے وہ ایک عرب استاد ہیں شیخ رمزی, ان کا پہلا پیپر تھا تو اس میں ہمیں ساری رات فجر ہی ہو گئی اور ہم لوگ بیٹھے اس کو ریوائز کر رہے تھے. لیکن باقی عام دنوں میں ہم سے اتنی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اس کو اپنی پڑھائی کو لے کر چلنا وہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا, اور وہ ہم اس کو اتنی پروڈکٹیوٹی جتنی ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس 7 سال کا عرصہ تھا مدرسے میں, تو ہم بہت کچھ پروڈکٹیوٹی اگر اپنی کرتے تو حاصل کر سکتے تھے. تو یہ آپ کی بات جو کہ ان کو اور کتابیں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ بہت اچھی ہے, بس اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ مزید اگر بتا سکیں. اچھا دیکھیں مولانا عادل صاحب, یہ جو PD سیشنز ہیں نا اس کی فریکوینسی میں اپنے ہاں میرے پاس ایسی ٹیچرز بھی ہیں جو پچھلے 6 سال سے میرے ساتھ, لیکن 6 سالوں میں ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں نے ان کو PD سیشن سے چھوڑ دیا ہو یا ان سے میں نے یہ کہا ہو کہ اب آپ کو PD سیشنز کی ضرورت نہیں. ہاں ان کے میں نے لیولز چینج کیے ہیں, جن کو میں نے چیزیں پہلے کرا دی ہیں ان کو میں نے آگے بڑھا دیا, کسی کو میں کچھ کسی کو کچھ. لیکن میرا ایک میں انشاءاللہ اس پہ آؤں گا ایک پورے ایک لٹریسی کے نام سے, ایک جب یہ پریزنٹیشن ہماری ٹیچنگ اینڈ لرننگ سائیکل ختم ہو جائے گی پھر میں لٹریسی کی ایک یعنی سیشن شروع کراؤں گا. اس لٹریسی کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ بات سامنے آئے گی کہ ریڈنگ کمپوننٹس ہیں جو کہ
بچوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے. پھر جب ریڈنگ کمپوننٹس آپ کو معلوم ہوں گے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے بچے کو پڑھایا جاتا ہے, ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایسی مطالعاتی مواد جس سے بچہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے اور مطالعے کے بعد اس کی دلچسپی باقی ہو, وہ ساری چیزیں مسنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ خواہ کا پریشر ڈالا جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے پڑھانے کے لیے جو کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا. اچھا, اس چکر میں بچہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایسے ریڈنگ مٹیریلز لے کر آئیں گے جس میں بچہ انگیج ہو, اور انگیج ہوگا تو جب اس کی انگیجمنٹ کسی چیز میں ہوگی تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ڈیکوڈ کرنا شروع ہوگا. عمومی طور پر بچے جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے. اگر کہیں کچھ لکھا ہوا ہو تو جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے, آپ کا بچہ ہے, ابھی آپ کے بچے کی عمر 11 مہینے ہو گئی, کتنے 1.5 سال کا ہو گیا جی 11 ماہ 11 ماہ کا ہو گیا. تو اب آپ کا بچہ جو ہے نا وہ تصویر پہچاننے لگ گیا ہے. جب آپ اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ اب آپ کو پہچانتا ہے کہ یہ بابا آ گئے. ماما کو وہ بہت پہلے سے پہچان رہا ہے. اچھا, ماما کا کہیں نام لکھ دیں, آپ کی اہلیہ کا نام آپ اپنے کمرے کی کسی دیوار پہ لکھ دیں, اور آپ چاہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں کا نام بھی پہچان لے تو وہ ٹیکسٹ ڈیکوڈ نہیں کر سکتا, لیکن اپنی اہلیہ کی تصویر دیوار پہ لگا دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو میری ماما ہے. تو ابھی جو اس کی جو کوگنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, اپروپریٹلی جو اس کا ایج اپروپریٹ کانٹینٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے کہ وہ تصویر پہچاننے لگ گیا پھپھی کی, دادا کی, دادی کی, بابا کی, ماما کی. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے ایجوکیشن کے اندر, پتہ نہیں بہت شاید سب جملہ لگے لیکن مجھے درگزر فرمائیں, ایجوکیشن میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. ایجوکیشن میں انفارچونیٹلی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. ایجوکیشن میں یا تو بزنس مین ہے, یا ایجوکیشن کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو کسی وجہ سے کہیں جاب نہیں مل رہی اور وہ ٹائم پاس کے لیے ایجوکیشن. حالانکہ دنیا میں کہیں ایجوکیشن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا جو سلوک ہم یہاں پاکستان میں ایجوکیشن کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا پورے پاکستان میں. ایک ذرا سا واقعہ آپ کر دیں, کچھ ہو جائے, پھر آپ دیکھیں کیا طوفان بدتمیزی مچتا ہے. کتنے پڑھے لکھے لوگ کیا سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ کیا حرکتیں کرتے ہیں وہ سب ہم دیکھ لیتے ہیں. لہٰذا یہی ہمارا اور آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو معاشرے کی ضرورت ہیں, جو بچے کی ضرورت ہیں, جس کو اصل میں مستقبل کہا جاتا ہے, مستقبل سمجھا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں ہم اپنے ادارے میں ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک چیز شروع کریں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ جب وہ چیز پریکٹیکلی لوگ دیکھیں گے, سمجھ میں آئے گی, انشاءاللہ آپ کو روحانی سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کام کرنے میں. کافی اچھا لگا اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چلے گا. اور دوسرا ایک چیز, یہ چھوٹا سا کوشچن ہے کہ بچوں نے کام جو ہے اسکول ٹائمنگز میں ایسے ہیں کہ وہ اپنے سارا کام ادھر اسکول میں ہی کرتے ہیں, یا کہ نہیں انہیں ہوم ورک بھی دیا جاتا؟ مقصد میرا ہوم ورک سے ذرا میں تھوڑا سا انوائڈ ہوتا ہوں کہ یار جو چھوٹی سی جانوں نہیں, پری نرسری سے لے کر گریڈ 2 تک کوئی ہوم ورک نہیں ہے, کوئی ایگزام نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں, پری نرسری ٹل گریڈ 2 کوئی نو ہوم ورک, نو ایگزام. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ سیشن کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. وإياكم.